अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीरत नबी का 8वां दिन है। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए, उनकी ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जैसे कि हमने कल देखा कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ पेशकश की गई। आप तौहीद की दावत देना छोड़ दें, आप इस्लाम की दावत देना छोड़ दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों का इनकार कर दिया। और किस तरह फिर हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर के इस्लाम लाने ने इस्लाम को तक़वियत दी और मुसलमानों में हौसला पैदा हुआ। यही चीज़ें चलती रहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह की पेशकश की जाती रही, सिर्फ़ इसलिए कि आप दावत दीन का काम छोड़ दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बुल आलमीन। सौदेबाजियाँ और दस्तबरदारियाँ। तहरीस व तग़रीब में इस नाकामी के बाद मुशरिकीन ने सोचा कि दीन के बारे में सौदेबाजी की जाए। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपको एक पेशकश करते हैं जिसमें आप ही की बेहतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, वो क्या है? उन्होंने कहा, एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करें। अब अगर हम हक पर हैं तो आपने इससे एक हिस्सा ले लिया, और अगर आप हक पर हैं तो हमने इससे एक हिस्सा ले लिया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह काफिरून नाजिल की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दें, ए काफिरों, मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। और ये भी नाजिल फरमाया, ए जाहिलो, क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं? मुशरिकीन इख्तिलाफ ख़त्म करने के ख्वाहां थे, और उतबा बिन रबिया ने जो उम्मीद ज़ाहिर की थी इसकी तवक्को भी रखते थे। लिहाजा उन्होंने मज़ीद दस्तबरदारी का इजहार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश फरमा रहे थे इसे कबूल करने का इरादा भी ज़ाहिर किया। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई थी इसमें कदरे तब्दीली की शर्त लगाई कि आप इसमें से बातें बदल दें, फिर हम इसको मान लेंगे। उन्होंने क्या कहा? आप से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बजाय कोई और कुरान लाइए या इसमें तब्दीली कर दीजिए। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप कह दें, मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं। मैं तो इस बात की पैरवी करता हूं जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। नीज़ अल्लाह ने इसकी संगीनी पर आपको तंबीह की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो बाज़ ख़यालात गुज़र रहे थे इनका ज़िक्र करते हुए फरमाया, और बेशक करीब था कि ये लोग आपको इस चीज़ के मुतालिक फ़ितने में डाल देते जिसकी वही हमने आपकी तरफ की, और तब यकीनन ये लोग आपको गहरा दोस्त बना लेते, और अगर हमने आपको साबित कदम ना रखा होता तो आप इनकी तरफ थोड़ा-सा झुक गए होते, लेकिन ऐसी सूरत में हम आपको ज़िंदगी का दुगना और मौत का दुगना अज़ाब चखाते, फिर आप अपने लिए हमारे खिलाफ किसी को मददगार ना पाते। कि जब वो बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे कि आप थोड़ी-सी नरमी बरतें, और फिर हम आपके दीन को कबूल कर लेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई शफ़ीक और हरीस से इस बात के कि लोग ईमान ले आएँ। तो आपके दिल में भी अगर ये ख़्याल गुज़रा, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन इस चीज़ की जो थी वो इस्लाह कर दी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस ठोस मौक़िफ़ से मुशरिकीन पे ये बात वाज़िह हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई दीन की दावत दे रहे हैं। आप कोई ताजर नहीं है जो कीमत के बारे में सौदेबाज़ी या दस्तबरदारी कबूल कर लेते। लिहाज़ा उन्होंने चाहा कि एक और तरीके से इस बात को मज़ीद पुख्ता कर लें। चुनांचे उन्होंने यहूद के पास नुमाइंदे भेजे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनसे दरियाफ्त करें। उलमा यहूद ने कहा,
اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو وہ واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ وہ بناوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہود کے پاس بھیجا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی وہی ان کے انبیاء کے پاس آیا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے پوچھ کر آئیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھیں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ان سے چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے، کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا، کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ ان میں سے 2 سوال تو سورہ کہف میں آئے ہیں۔ وہ جو نوجوان تھے سورہ کہف میں آتے ہیں، ان کے سورہ کہف کے آغاز میں ہی ان کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا۔ اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھا گیا، یہ بھی واقعہ سورہ کہف میں ہی آتا ہے۔ اور تیسرا سوال جو روح کے بارے میں کیا گیا، چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے، جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جن میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء جو سورہ کہف سے پہلے آتی ہے، اس میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا اور فرمایا گیا وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر کی ہی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کی آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو، ان کو اسپیشل پروٹوکول ملے جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات اور اشراف تھے، یہ مکہ کے سردار تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ سٹیٹس، دنیا کا حساب اور دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اسپیشل پروٹوکول ملے، ہماری محفلیں بھی علیحدہ ہوں، ہمیں علیحدہ سے دعوت دی جائے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہو گئے کہ وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کا مطالبہ نہیں مانیں گے، اگر انہیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننی ہے تو باقی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ہی وہ بات سن سکتے ہیں، علیحدہ سے ان کی کوئی مجلس کوئی محفل نہیں ہوگی۔ عذاب کی جلدی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ آپ کی مخالفت پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کر دی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں چند آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے سے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ نیز فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے جسے وہ جانتے نہیں، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران پکڑ لے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ کہ وہ بار بار اگر مطالبہ کر رہے تھے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن کیا تھا کہ یہ عذاب ان پر ایسے نہیں آیا کہ ایک ہی دفعہ میں سارے مشرکین کو نہیں ختم کیا گیا۔
تو اسی طرح یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا، ان کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رہی. ہر طریقے سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی طرح جو ہے وہ اس دعوت کو روک دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا جو تھا مکمل بائیکاٹ. مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خواہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بن بنی کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا گیا. وہ حل یہ تھا، وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں. قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا. لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں. اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کے سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خواہ مسلمان تھے یا کافر شیب ابی طالب میں سمٹ آئے. ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پہ فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں. ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر. چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا. یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں جب عرب قبائل ہر طرف سے مکہ آیا کرتے تھے. صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم. کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا. 5 اشراف قریش میں سے پہلا حشام بن عمر بن حارث تھا جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا. یہ شخص زبیر زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا. پھر متم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا، پھر زما بن اسود کے پاس گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی، ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پہ ابھارا. لہٰذا جب یہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا. چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو ظہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا. اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے بولا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں؟ واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا. زما نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پہ راضی نہیں تھے. اس پر ابو البختری نے کہا، زما ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں، نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اب متم بن عدی کی باری تھی. اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ سارا ماجرا دیکھ کے ابو جہل نے کہا، یہ بات تو رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے. ابو جہل کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں.
اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے اور وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب نے بھی آ کے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ادھر متم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کر دے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی سے کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پہ برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ قریش کا وقت ابو طالب کے حضور بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بہ دن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورت کیا اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں تو اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر یہ مر گئے اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کے چچا مر گئے تو اس پہ چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستبردار رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات کہنے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سارا جھگڑا ہی توحید کے اوپر تھا، کیونکہ وہ توحید کو ہی تو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو ضرور مانتے تھے لیکن بہت سارے معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتا ہے، وہ ان کی بھی ویسے ہی عبادت کرتے تھے۔ تو سارا جھگڑا ہی اس بات پہ تھا، جب آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کے ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی ایسا نہیں کہ آپ اسے پسند کریں، اسے ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پہ قائم رہے، اس سے پوری طور پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پہ بگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک نچلی سطح جگہ پر ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔
یہاں سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دوست اس طرح کے ہوں گے یا ہمارے قریب جس طرح کے لوگ ہوں گے ہم بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر اس وقت میں ابو جہل اور وہ عبداللہ بن ابو امیہ ان کے پاس نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قائل کر لیتے اس چیز کے اوپر. لیکن ان لوگوں نے آنے ہی نہیں دیا ابو طالب کو اس چیز کے اوپر، کہ ان کو ادھر ہی رکھا، اسی دین اسی ملت کے اوپر رکھا. ان کو باتوں میں ایسا مشغول کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر توجہ ہی نہ دے سکے. سیدہ خدیجہ رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد سن 10 نبوت میں ہوئی. وہ اسلامی خاص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھیں. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غمگساری کی اور اذیت و غم میں برابر شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا. اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و غل ہوگا نہ تھکان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے. ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خدیجہ کی محبت مجھے بطور رزق دی گئی ہے، کہ وہ بہترین بیوی، بہترین غمگسار تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت پہنچانے لگے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جس سے آپ کی صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، تو آپ نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو. یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے واقعات سے متاثر ہونے لگے تھے؟ کیونکہ آپ کے جو دوست سب سے بڑے سہارے تھے، جو سب سے زیادہ آپ کو ہمت دینے والے تھے، وہ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آپ کے چچا ابو طالب بھی اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ بھی. تو اس وجہ سے آپ ایموشنلی تھوڑے کمزور ہو گئے کہ ذرا ذرا سی بات پھر آپ کو زیادہ متاثر کرنے لگی. کیونکہ یہ چیزیں، یہ ایسے سہارے جو دنیا میں انسان ہوتے ہوئے ہمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے سامنے ہم اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہوتے ہیں، جو ہماری بہترین طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، جب وہ نہ رہیں تو وہ انسان ایسے ہی کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی. حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمان سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر کے عقد میں تھیں. یہ دونوں سابقین الاولین میں سے تھے. حبشہ ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے. مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا. جب حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی. چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی. کیونکہ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، ان سے شادی کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کی پرورش تھی، کیونکہ بچے بھی چھوٹے تھے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی.
اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. وہاں پہ صرف ابھی نکاح ہوا تھا. رخصتی حضرت عائشہ کی مدینہ میں آ کر ہوئی تھی. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی. ان کے بھی بڑے فضائل اور مناقب ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طریقے سے مشرکین نے دعوت حق اور توحید کی دعوت دینے سے روکنے کی کوشش کی. جو وہ کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت سے نہ روک سکے. انہوں نے عذاب کی جلدی مچانا شروع کر دی. اس کے بعد پھر علیہ وسلم کے خاندان کا اور وہ شعیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے. اور جو ظالمانہ صحیفہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی. انہوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو نہ مانے اور گمراہی میں ہی پڑے رہے. اور اس کے بعد پھر اس طرح ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں. اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت سودا سے ہوئی. اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح بھی مکہ میں ہی ہوا تھا. اور رخصتی جو تھی وہ جب حضرت عائشہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو پھر وہاں پہ رخصتی ہوئی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے لیے، دعوت دین کے لیے، چاہے کسی بھی قسم کی مشکلات آئیں، لیکن اگر ہم حق کے راستے پہ نکل آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے. اب انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ جب مکہ میں دعوت دیتے دیتے اتنا عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر طائف گئے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور اس کے بعد پھر 2 اہم واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معجزات، شق القمر اور اسراء و معراج کا واقعہ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی اور آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جن کا ذکر بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور احادیث سے اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مزید جانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں اس سوال کی تیاری کی توفیق دے جو قبر میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اور وہ جواب ہم تبھی دے سکیں گے جب ہم ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہوں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہاں پہ اس بات کا جواب دے سکیں، ان سوالوں کا جواب دے سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ میں شفاعت نصیب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.